Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. So today I am here with your third chapter of first year, the United Nations. In the spring of 1945, the Second World War was coming to an end. 1945 के मौसम बहार में दूसरी जंग अजीम ख़ात्मे की तरफ आ रही थी. The war had brought misery to all the world. ये जंग पूरी दुनिया के लिए दुख लेकर आई थी. मिलियंस ऑफ पीपल हैड बीन किल्ड एंड वुंडेड. लाखों लोग ज़ख्मी हुए थे और मारे गए थे. दीज इंक्लूडेड विमेन एंड चिल्ड्रन. इनमें औरतें और बच्चे भी शामिल थे. मिलियंस ऑफ पीपल, मिलियंस ऑफ पाउंड्स वर्थ ऑफ प्रॉपर्टी हैड बीन डिस्ट्रॉयड. लाखों पाउंड की मालियत की इमलाक तबाह हो गई थी. मिलियंस ऑफ पीपल हैड बीन मेड होमलेस. लाखों लोग बेघर हो गए थे. मिलियंस सफ़र्ड फ्रॉम पॉवर्टी, हंगर एंड डिजीज़. लाखों लोग गुर्बत, भूख और बीमारी में मुब्तला हुए थे. द कॉन्शियंस ऑफ मैन वॉज राउज्ड. इंसान का ज़मीर जाग उठा था. मैन वांटेड पीस. इंसान अमन चाहता था. लेट देयर बी एन एंड टू वॉर. अब जंग को ख़त्म होने दो. लेट देयर बी पीस एंड गुडविल ऑन अर्थ. अब ज़मीन पर अमन और अच्छी साख होने दो. लेट मैन लिव विद हिज फेलो मैन एज ब्रदर विद ब्रदर. अब इंसान को ज़मीन पर भाई भाई की तरह रहने दो. सो प्रेड द पीपल्स ऑफ द वर्ल्ड. ये दुआ दुनिया के लोगों ने की. द ह्यूमन रेस वॉज ड्राइंग क्लोजर टुगेदर. इंसानी नस्ल को एक दूसरे के करीब लाया जा रहा था. द टेलीफोन, द टेलीग्राफ, द वायरलेस वर हेल्पिंग द क्विक एक्सचेंज ऑफ न्यूज़ एंड इंफॉर्मेशन. टेलीफोन, टेलीग्राफ, वायरलेस मदद कर रहे थे ख़बरों और मालूमात के तेज़ तबादले में. द एरोप्लेन वॉज लिंकिंग डिस्टेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड. हवाई जहाज़ दुनिया की दूर दराज जगहों को मिला रहा था. Ignorance, poverty, disease, oppression in one part of the world were having their effect on other parts. जहालत, गुर्बत, बीमारी और जुल्म अगर दुनिया के एक हिस्से में होता था तो इसका असर दुनिया के दूसरे हिस्सों पर पड़ रहा था. The world was becoming one in some things. कुछ बातों में दुनिया एक हो रही थी. Why should it not become one in all? इसको फिर तमाम बातों में एक क्यों नहीं होना चाहिए. So the nations of the world came together in April 1945 and organized the UNO, United Nations Organization. लिहाजा दुनिया की अक़वाम एक जगह आईं अप्रैल 1945 में और उन्होंने तश्कील दिया UNO, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशंस. अक़वाम मुत्तहिदा की इस तंजीम को अप्रैल 1945 में तमाम अक़वाम ने एक जगह जमा होकर बनाया और द UN, यूनाइटेड नेशंस फॉर शॉर्ट, और मुख्तसरन इसको UN कहा जाता है, यानी यूनाइटेड नेशंस, अक़वाम मुत्तहिदा. लेट अस नॉट टर्न आवर आइज़ अवे फ्रॉम द सफरिंग्स ऑफ आवर नेबर्स. आओ हम अपने पड़ोसियों के दुखों की तरफ से अपनी निगाहें ना फेरें. लेट अस स्ट्रेच द हैंड ऑफ ब्रदरहुड टू वन अनदर. आओ एक दूसरे की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाएं, भाईचारे का हाथ बढ़ाएं. लेट अस स्ट्रेच द हैंड ऑफ ब्रदरहुड टू वन अनदर. आओ एक दूसरे की तरफ भाईचारे का हाथ बढ़ाएं. लेट अस यूनाइट टू मेक द वर्ल्ड अ हैप्पियर एंड बेटर प्लेस. आओ मुत्तहिद हो जाएं दुनिया को एक बेहतर और एक ज़्यादा पुरमसरत जगह बनाने के लिए. And let there be peace and happiness in the world, they cried. और अब दुनिया में खुशी और अमन रहने दो, वो चिल्लाए. The UN was thus born in April 1945 and is today the spearhead of the march of civilization against evils of all kinds. अक़वाम मुत्तहिदा लिहाजा अप्रैल 1945 में वजूद में आई और आज तहज़ीब की दौड़ में बुराइयों के ख़िलाफ़ नेज़े की अनी की हैसियत रखती है. द यूनाइटेड नेशंस ऑफ द वर्ल्ड मीट इन न्यूयॉर्क इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. ये मुत्तहिदा अक़वाम जो हैं न्यूयॉर्क में मिलती हैं
امریکہ میں یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ متحدہ شہر میں یہ تمام ملک اور and to function to as many of these as they can. بات کریں لوگ جنگ اتنے طلاق مسئلے کے کر and deal lead to emotions عہدہ آتی ہے قوموں کے ذات aim to world اقوام دنیا جنگ کو روکنا ہے and to reach a state of living اور ایک ایسی حالت پر پہنچنا ہے جہاں پر قائم رہنے والا امن ہو. General conditions of life are more or less unsatisfactory in many parts of the world. زندگی کی عام صورتحال کم یا زیادہ دنیا کے بہت سے حصوں میں غیر اطمینان بخش ہے. This unsatisfactory state of affairs is responsible for much discontent. یہ غیر اطمینان بخش صورتحال معاملات کی جو یہ غیر تسلی بخش حالت ہے یہ زیادہ بے چینی کی ذمہ دار ہے. اینڈ لانگ کنٹینیوڈ ڈسکنٹینٹ میں لیڈ ٹو وار اور زیادہ لمبے عرصے تک جاری رہنے والی بے چینی جنگ کی طرف لے جا سکتی ہے. ون وے آف پریونٹنگ وار از ٹو ریموو ایز مینی کازز فار ڈسکنٹینٹ ایز پاسبل. ایک اور راستہ جنگ کو روکنے کا یہ ہے کہ جتنے ممکن ہو سکیں اتنے بے چینی پیدا کرنے والے اسباب کو مٹایا جائے. So the United Nations have set themselves to steady living conditions in all parts of the world. لہذا اقوام متحدہ نے ان تمام متحدہ اقوام نے خود کو تیار کیا کہ وہ دنیا کے تمام حصوں میں زندگی گزارنے والی حالتوں کا مطالعہ کریں and to help in the fight against poverty, ignorance, disease and social and political injustice. اور مدد کریں غربت کے خلاف لڑائی میں، جہالت کے خلاف، بیماری کے خلاف اور سماجی اور سیاسی ناانصافی کے خلاف. پریونٹنگ اے وار از ڈیفیکلٹ. جنگ سے بچاؤ کرنا یا جنگ کو روکنا ایک مشکل کام ہے. اٹ از اے پارٹ آف ہائی پولیٹکس. یہ اعلیٰ سیاست کا حصہ ہے. فیلنگز رن ہائی. جذبات مشتعل ہو جاتے ہیں. اٹیمپٹس ٹو برنگ اباؤٹ پیس آر اوپن ٹو مس انڈرسٹینڈنگ. امن لانے کی کوششیں جو ہیں وہ زیادہ جلدی غلط فہمی کا شکار ہو جاتی ہیں. مس انڈرسٹینڈنگ غلط فہمی. انسٹیڈ آف برنگنگ پیپل ٹوگیدر اٹیمپٹس ایٹ پیس میکنگ sometimes set them further apart. بجائے لوگوں کو ایک دوسرے کے قریب لانے کے امن قائم کرنے کی کوششیں بعض اوقات ان کو مزید دور کر دیتی ہیں. The path of the peacemaker is indeed hard. امن قائم کرنے والے کا جو راستہ ہے وہ واقعی مشکل ہوتا ہے. The UN has succeeded in a few cases in bringing peace where there was no peace before. اقوام متحدہ چند کیسز میں کامیاب ہو چکی ہے امن لانے میں وہاں جہاں پہلے امن نہیں تھا. بٹ ان اے گریٹ مینی کیسز دا ریزلٹس ہیو ناٹ بین سیٹسفیکٹری. لیکن بہت زیادہ صورتحال میں نتائج جو ہیں وہ اطمینان بخش نہیں رہے. دا ورلڈ از فل آف لٹل کوئرلز بٹوین نیشنز. دنیا میں قوموں کے درمیان چھوٹے چھوٹے جھگڑوں سے دنیا بھری ہوئی ہے. Any one of these little quarrels might be responsible for the outbreak of a new world. ان چھوٹے جھگڑوں میں سے کوئی بھی ایک جھگڑا جو ہے وہ دنیا میں ایک نئی جنگ کے چھڑنے کا ذمہ دار ہو سکتا ہے. But let us not despair. لیکن آؤ مایوس نہ ہوں. For there is one part of the work of the UN that fills us with hope. کیونکہ ایک اقوام متحدہ کے کام کا حصہ ایسا ہے جو ہمارے اندر امید بھرتا ہے. دس از دا ورک آف فائٹنگ سوشل ایولز. یہ جو کام ہے سماجی برائیوں سے لڑائی کا کام ہے. مین اینڈ ویمن فرام ڈفرینٹ پارٹس آف دا ورلڈ آف ڈفرینٹ ریسز اینڈ ریلیجنس سٹ ٹوگیدر, تھنک, پلان اینڈ ایکچولی ورک ٹوگیدر
to improve conditions of life in countries they have not known before. خواتین اور حضرات دنیا کے مختلف حصوں سے، مختلف نسلوں اور مختلف مذاہب سے مل کر ساتھ بیٹھتے ہیں، سوچتے ہیں، منصوبہ بناتے ہیں اور دراصل کام مل جل کر کرتے ہیں تاکہ ان ملکوں میں زندگی کی حالت کو بہتر کر سکیں جن ملکوں کو وہ پہلے جانتے بھی نہیں تھے. This work brings the workers closer together than anything else can. یہ جو کام ہے یہ ان کارکنان کو ایک دوسرے کے قریب لے آتا ہے بنسبت کسی اور کام کے. It also brings them closer to the people of the land which they are trying to help. یہ ان کارکنان کو ان لوگوں کے بھی قریب لے آتا ہے جس زمین پہ، جس ملک کے لوگوں کی وہ مدد کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. Who would go to war with the people? کون ایسے لوگوں سے لڑے گا to whose betterment one has given several years of one's life, جن کی بہتری کے لیے کسی نے اپنی زندگی کے کئی سال دے دیے ہوں. Here is an example of what international work means. یہاں ایک مثال ہے کہ بین الاقوامی کام کا کیا مطلب ہوتا ہے. Canals, rivers and lakes have always been natural highways in the flat parts of the world. نہریں، دریا اور جھیلیں ہمیشہ سے دنیا کے میدانی حصوں میں قدرتی شاہراہوں کا کام کر چکی ہیں. Millions of people pass their lives in boats on the quiet inland waterways. لاکھوں لوگ اپنی زندگیاں کشتیوں میں گزار دیتے ہیں اندرونی آبی راستوں پر. In most of the Far East, half the people live on the great rivers. مشرق بعید کے بہت سے ملکوں میں آدھی عوام بڑے بڑے دریاؤں پر رہتی ہے. So the United Nations organize the inland water transport tour of Asian experts to view the operation of waterways in other parts of the world. لہذا اقوام متحدہ نے ایک اندرونی آبی راستوں کا دورہ کا اہتمام کیا جس میں کہ ایشیا کے تمام ماہرین کو دنیا کے دوسرے حصوں کے آبی راستوں کا آپریشن دیکھنے کا موقع ملا. Members of the tour came from Burma, India, Indonesia, Pakistan, Thailand and Vietnam. اس ٹور کے جو ممبرز تھے وہ مختلف ممالک سے آئے تھے جیسے برما، انڈیا، انڈونیشیا، پاکستان، تھائی لینڈ اور ویتنام. The group started by visiting Thailand, Burma, Pakistan and India so as to learn about their problems. یہ جو گروپ تھا اس نے اپنا کام ان ممالک کے دورے سے شروع کیا، یعنی پہلے انہوں نے ان ملکوں کا دورہ کیا جیسے تھائی لینڈ، برما، پاکستان، انڈیا، تاکہ وہ ان کے مسائل کو جان سکیں. The Asians then went to Europe. پھر یہ ایشیائی لوگ یورپ گئے where they visited shipyards and waterways in France, Germany and the Netherlands. جہاں پہ انہوں نے شپ یارڈس کا دورہ کیا، فرانس، جرمنی اور ہالینڈ which is now called نیدرلینڈس کا دورہ کیا، وہاں کے آبی راستوں کا دورہ کیا. They saw new types of boats in England and Scotland. انہوں نے انگلینڈ اور اسکاٹ لینڈ میں نئی قسم کی کشتیاں دیکھیں. Going on to the United States, they studied water transport on the Ohio and Mississippi rivers and along the coastal canals. امریکہ جاتے ہوئے انہوں نے پانی کی ذرائع نقل و حمل کا مطالعہ کیا دریائے اوہایو اور دریائے مسیسپی پر اینڈ along the coastal canals اور ساحلی لہروں کے ساتھ. The members of the tour discussed the problems of water transport with experts in the countries they visited. اس ٹور کے ممبرز نے ان مسائل پر بحث کی، واٹر ٹرانسپورٹ کے مسائل پر ان ماہرین سے بحث کی جن ملکوں کا انہوں نے دورہ کیا. All this information had to be thought over and sorted out. اس تمام معلومات کے اوپر غور کیا گیا اور ان کے مسائل کا
حل ڈھونڈا گیا. ٹو فائنڈ واٹ مائٹ بی یوزفل ان ایشیا، یہ ڈھونڈنے کے لیے کہ ایشیا میں کون سا کام اس میں سے مفید ثابت ہو سکتا ہے. دا ممبرز آف دا ٹور ریٹرن ٹو دیئر کنٹریز prepared not to imitate what they had seen in the West, but to do their own work with a wide background of experience. اس دورے کے جو ممبرز تھے وہ اپنے اپنے ملکوں کو واپس گئے تیار، اس کی نقل کرنے کے لیے نہیں جو انہوں نے مغرب میں دیکھا تھا، بلکہ اپنا کام کرنے کے لیے ایک وسیع تجربے کے پس منظر میں. UN Day is celebrated on 24th October every year. ہر سال 24 اکتوبر کو اقوام متحدہ کا دن منایا جاتا ہے. Patriotism today should mean loyalty not only to one's own country but to the UN and its ideals. آج حب الوطنی کا مطلب وفاداری صرف اپنے ملک سے نہیں بلکہ اقوام متحدہ اور اس کے نظریات سے ہے. On UN Day we pledge ourselves anew to advance the cause of brotherhood and peace in the world. اقوام متحدہ کے دن پر ہم عہد کرتے ہیں کہ ہم دنیا میں امن اور بھائی چارے کے جو اسباب ہیں ان کو ترقی دیں گے. The birth of the UN we hope will one day be looked upon as an important event in world history. اقوام متحدہ کا جو وجود میں آنا ہے ایک دن تاریخ میں، دنیا کی تاریخ میں اہم واقعات میں سے ایک واقعے کی حیثیت سے دیکھا جائے گا. Let us see how the UN is organized. آؤ دیکھیں اقوام متحدہ کو کیسے ترتیب دیا جاتا ہے. A. The central and principal organ of the UN is the General Assembly, where every member nation is represented. Each member nation can send 5 representatives to the assembly, but each member has only 1 vote. مرکزی اور سب سے بڑا جو عضو ہے، جو حصہ ہے اقوام متحدہ کا، وہ جنرل اسمبلی ہے، جہاں پہ ہر قوم کا ایک ممبر نمائندگی کرتا ہے. ہر اقوام متحدہ کی ہر ممبر قوم جو ہے وہ اپنے 5 نمائندوں کو اسمبلی میں بھیج سکتی ہے، لیکن ہر ممبر کا ایک ووٹ ہوتا ہے. The General Assembly may consider any question related to peace and to the advancement of happiness and justice in the world. جنرل اسمبلی کسی بھی ایسے سوال پر غور کر سکتی ہے جس کا تعلق امن سے ہو یا دنیا میں انصاف اور خوشی کی ترقی سے. It elects its own president at each sitting. یہ ہر نشست میں اپنا سربراہ خود منتخب کرتی ہے. Besides 6 main committees for its usual work, committees of many kinds are appointed for special purposes and to prepare the work for the regular sittings of the assembly. 6 اس کی مین کمیٹیز ہیں جو اس کی خاص تنظیمیں ہیں. اس کا یوزول ورک یعنی کہ عمومی کام جو اس کا روٹین کا کام ہے، اس کے علاوہ اور بہت قسموں کی کمیٹیز انہوں نے ان کا تقرر کیا ہوا ہے اسپیشل مقاصد کے لیے، خاص مقصد کے لیے. کچھ اور کمیٹیز بھی بنائی ہیں جو کہ اقوام متحدہ کی اسمبلی کی جو ریگولر سٹنگز ہوتی ہیں ان کا ورک پریپیئر کرنے کا کام کرتی ہیں. B. The Security Council is made up of 15 members. سیکورٹی کونسل جو ہے وہ 15 ممبروں سے بنتی ہے. 5 of these are permanent members: China, France, the United Kingdom, Russia and the United States. ان میں سے 5 مستقل ممبرز ہیں: چائنا، فرانس، یونائٹڈ کنگڈم، رشیا اور یونائٹڈ اسٹیٹس. Of the other 10, 3 each year are elected by the General Assembly for 2-year terms. اور 10 میں سے دوسرے of the other 10 اور باقی جو دوسرے 10 ہیں 3 each year are elected. 3 ہر سال منتخب ہوتے ہیں جنرل اسمبلی کے ذریعے 2 سال کی مدت کے لیے. Matters of importance have to be supported by every one of the 5 permanent members.
جو اہم معاملات ہوتے ہیں ان کو 5 مستقل ممبران کو ان کی حمایت کرنی پڑتی ہے. This is each one of these nation has a veto. That is, each one of these nation has a veto. یہ ہے کہ ہر ان قوموں میں سے ہر ایک قوم ویٹو رکھتی ہے. If one of them says no to any matter, it is dropped for the time being at least. اگر ان میں سے کوئی ایک بھی کسی معاملے پر نو کہہ دے تو اس معاملے کو چھوڑ دیا جاتا ہے، اور کم از کم فی الحال چھوڑ دیا جاتا ہے. The chief officer of the UN is the Secretary General. اقوام متحدہ کا سب سے بڑا افسر سیکریٹری جنرل کہلاتا ہے. He has important political responsibilities. اس کی اپنی اہم سیاسی ذمہ داریاں ہوتی ہیں. The Secretary General is appointed by the General Assembly with the approval of the Security Council. سیکریٹری جنرل کا تقرر کیا جاتا ہے جنرل اسمبلی کے ذریعے اور سلامتی کونسل کی رضامندی کے ساتھ. He serves for a term of 5 years until the election of his successor. وہ خدمت کرتا ہے 5 سال کی مدت کے لیے جب تک کہ اس کے بعد آنے والے کے انتخابات نہ ہوں. Every year the Secretary General makes a report to the General Assembly on the work of the organization. ہر سال سیکریٹری جنرل ایک رپورٹ بناتا ہے اور وہ جنرل اسمبلی کو دیتا ہے. یہ تنظیم کے کام کی رپورٹ ہوتی ہے. There is a staff of about 3,500 people working directly under the Secretary General in New York. 3,500 لوگوں کا عملہ براہ راست نیو یارک میں سیکریٹری جنرل کے ماتحت کام کرتا ہے. There are also other special branches of the Secretariat with hundreds of employees of various other centers. وہاں پر سیکریٹریٹ کی اور خصوصی شاخیں بھی ہیں جہاں سینکڑوں ملازمین مختلف دوسرے مراکز پہ کام کر رہے ہیں. There is no place in the world where people from so many different nations work in the same organization as at the headquarters of the UN. دنیا میں کوئی جگہ ایسی نہیں ہے جہاں اتنے زیادہ مختلف اقوام کے لوگ ایک ہی تنظیم کے لیے کام کر رہے ہوں جیسا کہ اقوام متحدہ کے ہیڈ کوارٹرز میں کرتے ہیں. UN employees come to the Secretariat from nearly every country on earth. اقوام متحدہ کے جو ملازمین ہیں، جو کارکنان ہیں، وہ سیکریٹریٹ تقریباً زمین پر ہر ملک سے آتے ہیں. بٹ دے ڈو ناٹ ریپریزنٹ دیئر کنٹریز، لیکن وہ اپنے ملکوں کی نمائندگی نہیں کرتے. دیئر آؤٹ لک ہیز ٹو بی انٹرنیشنل. ان کی جو ظاہری صورتحال ہے وہ اسے بین الاقوامی ہونا پڑتا ہے. دا سیکریٹریٹ ہیز مچ ورک ٹو ڈو. سیکریٹریٹ کے پاس زیادہ کام کرنے کے لیے زیادہ کام ہوتا ہے. دا اسٹاف ہیز ٹو پریپیئر دا میٹر فار دا ویریس میٹنگس. عملے کو معاملات تیار کرنے ہوتے ہیں مختلف میٹنگس کے لیے. دے ہیو ٹو مینیج دا میٹنگز. انہیں میٹنگس کے انتظامات کرنے پڑتے ہیں. دے ہیو ٹو کیپ اے ریکارڈ آف آل دیٹ از سیڈ اینڈ ڈن. ان کو ان تمام باتوں کا ریکارڈ رکھنا پڑتا ہے جو کہی جاتی ہیں اور کی جاتی ہیں. دے ہیو ٹو پریپیئر ڈیلی رپورٹس فار دا پریس اینڈ دا ریڈیو. ان کو ریڈیو اور پریس کے لیے روزانہ رپورٹس تیار کرنی پڑتی ہیں. ڈیورنگ دا ویریس میٹنگس ٹرانسلیٹرز سٹ ان ساؤنڈ پروف کیبنز لسننگ ٹو دا اسپیچز اینڈ ٹرانسلیٹنگ دیم ایٹ دا سیم ٹائم. مختلف میٹنگز کے دوران ٹرانسلیٹر ساؤنڈ پروف کیبنز میں بیٹھتے ہیں اور وہ تقاریر سنتے ہیں اور ان کا ترجمہ کرتے ہیں اسی وقت. سو دیٹ ایچ ممبر کین ہیئر دا اسپیچ ان ہز اون لینگویج. تاکہ ہر ممبر تقریر کو اپنی ہی زبان میں سن سکے تھرو ہیڈ فونز کے ذریعے. دا اسٹاف ڈز اے گریٹ اماؤنٹ آف سائنٹیفک اسٹڈی آف ویریس ارجنٹ پرابلمس آف دا ڈے. یہ عملہ جو ہے اس کے کام کی مقدار بہت زیادہ ہوتی ہے. یہ سائنٹیفک اسٹڈی کرتے ہیں مختلف فوری حل طلب
مسئلوں کی، اس دن کے جو مسائل وہاں پر ڈسکس کیے جاتے ہیں ان میں جو فوری حل طلب مسائل ہوتے ہیں ان کا مطالعہ یہ عملہ کرتا ہے۔ There are several specialized bodies associated with the work of the UN۔ کئی خصوصی تنظیمیں ہیں جو کہ جڑی ہوئی ہیں، اقوام متحدہ کے کام کے ساتھ منسلک ہیں۔ Some of these are parts of the UN organization۔ ان میں سے کچھ اقوام متحدہ کی تنظیم کا حصہ ہیں۔ Some are independent but are closely connected to the work of UN۔ کچھ ان میں سے خود مختار ہیں لیکن اقوام متحدہ کے کام سے بڑی نزدیکی کے ساتھ متعلق ہیں۔ We can refer here to the work of only a few of these important bodies۔ یہاں پہ ہم ان خاص تنظیموں میں سے چند تنظیموں کے کام کا حوالہ دیتے ہیں۔ There is the International Bank which lends money to member nations for carrying through some work of public importance and usefulness such as electric power plants, road, railways, canals and flood control۔ ایک اقوام متحدہ کا بین الاقوامی بینک ہے جو ممبر ان کے اقوام ہیں ان کو پیسے ادھار دیتا ہے تاکہ وہ عوام کی سہولت کے لیے اپنے ملک میں یہ کام کر سکیں۔ وہ عوام کے لیے ضروری ہیں اور عوام کے لیے مفید کام ہے، جیسے کہ الیکٹرک پاور پلانٹس لگانا ہے، سڑکیں بنانی ہیں، ریلوے ٹریکس ہیں، کینالز نہریں اور فلڈ کنٹرول سیلاب پر قابو پانا۔ An example of the wonderful effect of one of these laws is found in a small village on the west coast of Mexico۔ ایک حیرت انگیز اس کے اثر کی جو مثال ہے وہ ان دیے ہوئے قرضوں میں سے ایک قرضہ کی ایک میکسیکو کے مغربی ساحل پر ایک چھوٹے سے گاؤں میں پائی جاتی ہے۔ ان 1951 1951 میں the bank gave a loan for an electric plant۔ بینک نے الیکٹرک پلانٹ کے لیے قرضہ دیا۔ within 3 years 3 سال کے اندر اندر the population increased 3-fold۔ آبادی 3 گنا بڑھ گئی۔ Industrial users of electricity increased from 3 to 33۔ صنعتی استعمال کرنے والے بجلی کو استعمال کرنے والے صنعت کاروں کی تعداد 3 سے 33 ہو گئی۔ The town started a radio station, a daily newspaper and a night school۔ اس قصبے نے اپنا ایک ریڈیو اسٹیشن، روزنامہ اور ایک رات کا اسکول شروع کر دیا۔ There were 7 times as many children in school as there were before the electric plant was built۔ الیکٹرک پلانٹ کے تعمیر ہونے سے پہلے وہاں جتنے بچے اسکول جاتے تھے اب اس سے 7 گنا زیادہ تعداد میں بچے اسکول جانے لگے۔ There is the UN Children's Fund، UNICEF، the friend of children all over the world۔ It specializes in the relief of children۔ اقوام متحدہ کی ایک تنظیم یونیسیف ہے جو کہ تمام دنیا میں بچوں کی دوست ہے اور بچوں کے آرام اور بچوں کی بہبود کے لیے یہ خصوصی مہارت رکھتی ہے۔ The World Health Organization was started in 1946 but the permanent organization came into being on 7th April 1948 to work on international health۔ WHO ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن 1946 میں شروع کی گئی لیکن یہ مستقل تنظیم کے طور پر 7 اپریل 1948 کو وجود میں آئی۔ اس کا کام بین الاقوامی ہیلتھ پر کام کرنا ہے۔ 7 اپریل is now celebrated all over the world as World Health Day۔ 7 اپریل آج پوری دنیا میں عالمی صحت کے دن کے طور پر منایا جاتا ہے۔ Who advises members countries on public health and on the control of disease، جو کہ ممبر کنٹریز کو مشورے دیتا ہے عوام کی صحت پر اور بیماریوں پر قابو پانے پر۔ اینڈ میکس وار آن مینی وائڈ اسپریڈ ڈیزیزز، اور یہ کئی دور دراز تک پھیلی ہوئی بیماریوں کے خلاف کام کرتا ہے۔
In the Terai district of Uttar Pradesh, malaria has been wiped out by WHO teams, enabling farmers to raise their output by 50% and makes war on many widespread diseases. اور یہ کئی پھیلی ہوئی بیماریوں کے خلاف جنگ کرتی ہے. In the Terai district of Uttar Pradesh, malaria has been wiped out by the WHO teams. اتر پردیش کے ترائی ضلع میں ملیریا بالکل ختم کر دیا گیا WHO کی ٹیمز کے ذریعے. enabling farmers to raise their output by 50%. کو اس قابل بناتے ہوئے کہ وہ اپنی پیداوار کا 50% بڑھا لیں. And example of UNICEF and WHO work is their fight against yaws, a disease of hot wet climates. ایک مثال یونیسیف اور WHO کے کام کی یاز کی بیماری کے خلاف لڑائی ہے جو کہ گرم اور نم آب و ہوا کی بیماری ہے. فیو ڈائز آف یاز کی بیماری میں چند لوگ مرتے ہیں بٹ مینی بیکم ہیلپ لیس اینڈ لیو آن ایز اے برڈن ٹو دیئر ریلیٹیوز. لیکن بہت سے جو ہے وہ معذور ہو جاتے ہیں اور اپنے رشتہ داروں کے اوپر بوجھ بن کر زندگی گزارتے ہیں. انڈونیشیا as soon as it became an independent nation asked the UN to help them in their war against yaws. انڈونیشیا جیسے ہی آزاد ہوا اس نے اقوام متحدہ سے مدد مانگی یاز کی بیماری کے خلاف جنگ کے لیے. There were said to be 10 million cases in the country when the work was taken up in 1950. جب 1950 میں یہ کام لیا گیا تو اس وقت ملک میں تقریباً 10 ملین کیسز یاز کے تھے. یونیسیف سپلائیڈ میڈیسن. یونیسیف نے دوائیاں فراہم کی اینڈ ادر ریکوائرمنٹس اور دوسری مطلوبہ چیزیں. اینڈ دا ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن WHO sent میڈیکل ایکسپرٹ ٹو ٹرین انڈونیشین ورکرز. اور WHO نے اپنے طبی ماہرین وہاں بھیجے تاکہ وہ انڈونیشین کارکنان کو تربیت دے سکیں. انڈونیشیا سپلائیڈ بلڈنگز اینڈ ورکرز. انڈونیشیا نے عمارتیں فراہم کی، ورکرز دیے، کارکنان اینڈ آل دا ریکوائرمنٹس اور وہ تمام مطلوبہ اشیاء دیٹ ڈڈ ناٹ ہیو ٹو کم فرام ابراڈ جو کہ بیرون ملک سے نہیں لائی جا سکتی تھی. In 4 years, the hundreds of medical teams trained by WHO and supplied with transport and medicines by UNICEF. 4 سالوں میں سینکڑوں طبی ٹیمیں ٹرینڈ بائی WHO کے ذریعے تربیت پا کر اینڈ سپلائیڈ وتھ ٹرانسپورٹ اینڈ میڈیسن بائی یونیسیف، جس کو گاڑیاں اور دوائیاں یونیسیف نے فراہم کیں. had examined 11 million people and cured 13 lakhs who had yaws. انہوں نے 11 ملین لوگوں کا معائنہ کیا اور ان میں سے تقریباً 13 لاکھ لوگوں کا یاز کی بیماری سے علاج کیا. many villages are now free from yaws. بہت سے گاؤں اب یاز کی بیماری سے آزاد ہیں. in another few years اگلے چند سالوں میں پریکٹیکلی دا ہول کنٹری ول بی فری فرام اٹ. عملی طور پہ پورا ملک اس سے آزاد ہو جائے گا. ہنگر از دا اسپیشل پرابلم آف دا فوڈ اینڈ ایگریکلچر آرگنائزیشن وچ واز اسٹارٹیڈ ان 1943. بھوک خصوصی مسئلہ ہے فوڈ اور ایگریکلچر آرگنائزیشن کا جو کہ 1943 میں شروع کی گئی. It sends experts to help countries that want advice on how to grow more food and other crops. یہ اپنے ماہرین کو بھیجتی ہے ممالک کی مدد کرنے کے لیے جو کہ اور زیادہ فصل کیسے اگائیں اس موضوع پر جن کو مشورے چاہیے ہوتے ہیں. How to control plant and animal disease. جانوروں کی اور پودوں کی
بیماریوں پر کیسے قابو پائیں، ہاؤ ٹو پروٹیکٹ فوڈ ان اسٹوریج، غذا کو جمع کرنے کے دوران اس کی حفاظت کیسے کی جائے، اینڈ ان جنرل ہاؤ ٹو انکریز دا ییلڈ آف فارمز، فشریز اینڈ فارسٹ، اور عام طور پر کس طرح بڑھائیں فارمز کی، کھیتوں کی، فشریز کی اور فارسٹس کی یعنی جنگلات کی پیداوار کو۔ اٹ آلسو پبلشز یوزفل لٹریچر آن ایگریکلچر، فارسٹری اینڈ فشنگ، یہ بڑا مفید لٹریچر یا کتابچے جس کو کہتے ہیں، ادب، یہ وہ بھی پرنٹ کرتے ہیں۔ یہ مفید لٹریچر چھاپتے ہیں زراعت کے موضوع پر، جنگلات اور ماہی گیری کے موضوع پر۔ The UN has a special organization to advance knowledge، اقوام متحدہ کی ایک خصوصی تنظیم علم کی ترقی کے لیے ہے۔ The UN has a special organization to advance knowledge, science and culture، اس کا ایبریویشن یونیسکو ہے، اور یہ تنظیم جو ہے علم، سائنس اور ثقافت کی ترقی کے لیے ہے، by which people can get the required understanding and the habits of mind that will be useful to them in the modern world۔ اس کے ذریعے لوگ مطلوبہ معلومات حاصل کرتے ہیں، سمجھ حاصل کرتے ہیں اور ذہنی عادات جو کہ ان کے لیے مفید ہوتی ہیں جدید دنیا میں۔ Less than half the world's children go to school، دنیا کے کل تعداد میں سے آدھے بچے اسکول جاتے ہیں۔ Most of the human race cannot read or write، زیادہ تر انسانی نسل نہ پڑھ سکتی ہے نہ لکھ سکتی ہے۔ Progress cannot go far along modern lines where hardly anybody can read، ترقی ان جدید خطوط کے ساتھ نہیں چل سکتی جہاں پر مشکل ہی سے کوئی پڑھ سکتا ہو۔ But UNESCO has found that، لیکن یونیسکو نے اس کو جان لیا ہے، where most of the people cannot read، جہاں بہت زیادہ تر لوگ پڑھ نہیں سکتے۔ Learning their letters is not usually what they need to begin with، علم حاصل کرنے کے لیے اپنے حروف تہجی شروع کے ابتدائی الفابیٹس کو عام طور پر جاننا ہی ضروری نہیں ہوتا۔ They need to learn some practical improvements in their way of life، ان کو ضرورت ہے کہ وہ اپنی زندگی کے طریقوں میں کچھ عملی بہتریاں کریں، that they can quickly understand and accept as good، جس کو کہ وہ تیزی سے سمجھ سکتے ہوں اور اچھا سمجھ کر تسلیم کر سکتے ہوں۔ After that they realize the advantage of learning to read، اس کے بعد وہ یہ بات سمجھ جاتے ہیں کہ لرننگ ٹو ریڈ، پڑھنے کے لیے سیکھنے کے کیا فائدے ہوتے ہیں۔ یونیسکو کین ناٹ اٹ سیلف فائنڈ دا منی ٹو ٹیچ ہنڈریڈس آف ملینس ٹو ریڈ، یونیسکو خود اتنے پیسوں کا انتظام نہیں کر سکتی کہ وہ سینکڑوں لاکھوں لوگوں کو پڑھائی کے اخراجات برداشت کر سکے۔ What it can do is to show the various member nations how to go about the work، جو وہ کر سکتی ہے وہ یہ ہے کہ وہ مختلف اپنی ممبر اقوام کو بتاتی ہے کہ یہ کام کیسے کیا جائے، اینڈ ٹو سپلائی certain kinds of training and aids، اور کچھ خاص قسم کی تربیت اور امداد فراہم کرتی ہے۔ As new ways of teaching by books، pictures، films of radio are worked out، a new ways of teaching، پڑھانے کے نئے طریقے کتابوں کے ذریعے، تصویروں کے ذریعے، فلمز کے اور ریڈیو کے ذریعے are worked out، یہ کام کر چکے ہیں۔ The experience is reported to other countries، پھر اس تجربے کو دوسرے ممالک کو رپورٹ کیا گیا، where they may be useful، جہاں پر وہ مفید ہو سکتے ہیں۔ یونیسکو tries to advance human well-being through education، science and culture، یونیسکو کوشش کرتی ہے کہ انسان کی جو فلاح اور بہبود ہے اس کو ترقی دینا،
تعلیم کے ذریعے، سائنس کے ذریعے اور ثقافت کے ذریعے. دس ایڈوانسز انٹرنیشنل انڈرسٹینڈنگ وچ لیڈس ٹو پیس. اس بات سے عالمی سمجھ کو ترقی ملتی ہے جو کہ امن کی طرف لے جاتی ہے.